this is the condition to take models from the life of Prophet Muhammad. जी मौजूदा डेमोक्रेटिक सिस्टम और फिर खुद यूएनओ का डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ एक नमूना है और सिर्फ यूटोपिया ख्याली बातें हैं। उसके पीछे न तो कोई मुआशरती उसूल और मुआशरती तारीख मौजूद है और न मुआशरती नमूना मौजूद है। इस तौर से आप जायज़ा लेंगे तो आप पाएंगे कि पूरी तारीख में ना बराबरी और गैर मुसावी निज़ाम कायम था। इस तरह समाज में ना बराबरी की सोच खुद मजहबी तौर से कायम हो गई और ये बात इधर उधर नहीं, खुद ऋग्वेद में मौजूद है। इस कॉलोनियलिज्म के पीछे दरअसल यही वाइट मैन्स बर्डन का कॉन्सेप्ट काम कर रहा था और इस तरह इस्लामी तारीख में पहली मर्तबा इन इक्वालिटी की जड़ों को मिटा दिया गया और ये ऐलान किया गया कि तमाम इंसान दरअसल एक ही माँ बाप की औलाद है। देयर इज नो सुपीरियरिटी, कोई सुपीरियर नहीं, कोई आला नहीं। मसलन एक शख्स ने कहा कि बेहतर हुआ कि मेरे बाप मर चुके हैं, अगर वो होते तो इस दिन को नहीं देख सकते। पैगम्बर इस्लाम ने इंसान की जान की हुर्मत को काबा के तक़द्दुस और पवित्रता से भी ज़्यादा बताया कि इस्लामी हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जहाँ खुद खलीफा वक्त और रूलर को भी मुकदमा हारना पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन एक ख्वाब होगा, आलमगीरियत एक ख्वाब होगी अगर उस निज़ाम में अदल इंसाफ का कॉन्सेप्ट मौजूद ना हो। इस्लाम से पहले दुनिया के लिए ये चीज़ें ख्वाब थी। ये पैगम्बर इस्लाम हैं जिन्होंने इल्म का दरवाज़ा खवास से हटाकर सबके लिए खोल दिया। हाज़रीन, अरबी कैलेंडर के एतबार से आज 12 रबी अव्वल है और अवामुन्नास में ये बात मशहूर है कि 12 रबी अव्वल को खुदा के आखिरी रसूल और पैगम्बर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। मैंने अर्ज़ किया था गुज़श्ता जुमा को, जिस तरह दिनों में कुछ दिन इम्पॉर्टेंट है उसी तरह महीनों में कुछ दिन इम्पॉर्टेंट है। जैसे रमज़ान का महीना, लेकिन हर महीने के इम्पोर्टेंस के पीछे कुछ वैलिड रीज़न है। रमज़ान का महीना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उस महीने में कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। इसी तरह रबी अव्वल का महीना भी महीनों में बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है और इसकी वजह बहुत ही वाज़ेह और स्पष्ट है कि अरबी कैलेंडर के एतबार से इसी महीने में पैगम्बर इस्लाम पैगम्बर खुदा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। पैगम्बर इस्लाम के बारे में और दीगर पैगम्बरों के बारे में भी कुरान में ये बात कही गई है कि पैगम्बरों की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। पैगम्बर इस्लाम के हवाले से एक आयत सूरह अहज़ाब में इस तरह है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, यानी अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन आयत के आगे का जुमला हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला उसवा हसना के बारे में ये नहीं कहते हैं कि ये उसवा हसना हर उस शख्स को मिल जाएगा जो मुस्लिम हो, ये उसवा हसना या बेहतरीन मॉडल हर उस शख्स को मिल जाएगा जो कुरान का मुताला करे, या फिर हर उस शख्स को मिल जाएगा जो कुरान और हदीस का मुताला मुसलसल करता रहे। बल्कि अल्लाह ताला ये कहते हैं लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, यानी लोगों में जो इंसान अल्लाह और आखिरत के दिन का उम्मीदवार हो और जो अल्लाह को कसरत से याद करता हो। तो दिस इज़ द कंडीशन टू टेक मॉडल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जिस शख्स के अंदर ये ना हो, जिस शख्स के अंदर तक़वा की सिफत मौजूद ना हो, तो उसवा हसना तो मौजूद है लेकिन उसे उस उसवा हसना से कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस गिरोह के अंदर तक़वा मौजूद ना हो, अल्लाह के सामने एहसास गिरफ्त ना हो, अल्लाह के सामने हाज़िरी का एहसास ना हो, तो उसके पास सब कुछ होगा लेकिन वो उसवा हसना से कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगा। उसवा हसना का अगर सादा इंग्लिश तर्जुमा किया जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं दी बेस्ट मॉडल, यानी बेहतरीन नमूना। आज मैं एक गुफ्तगू और एक मौजू पर बातचीत करूँगा। पिछले जुमा को मैंने कुछ उसूली बातें सीरत के हवाले से अर्ज़ की थी। आज एक अहम तरीन मौजू पर आपके सामने चंद बातें अर्ज़ करूँगा। देखिए, मौजूदा ज़माना आलमगीरियत का ज़माना है, अंग्रेज़ी में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। दुनिया में एक बात अब चल रही है कि मौजूदा ज़माना चूँकि आगे बढ़कर तरक्की कर कर ग्लोबलाइजेशन की एज में पहुँच चुका है, आलमगीरियत के ज़माने में पहुँच चुका है, लिहाजा अब ज़रूरत है कि एक ग्लोबल सिस्टम डेवलप किया जाए, यानी आलमी निज़ाम कायम किया जाए। एक ऐसा निज़ाम, एक निज़ाम जिसमें सारी दुनिया को पिरोया जा सके और जिसमें सारी दुनिया की कौमें एडजस्ट कर सकें। इस सिलसिले में तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब आप सोशल साइंस, पॉलिटिक्स
قرآن و حدیث سب کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگا کہ گلوبلائزیشن اور گلوبل سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے چند امپورٹنٹ چیزوں کا ہونا اس سسٹم میں لازمی طور پر ضروری ہے، اور صرف سسٹم میں ان چیزوں کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ان کے پاس ایک زندہ مثال کا بھی ہونا ضروری ہے۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ میں نے سوشل سائنس، پولیٹیکل سائنس اور قرآن و حدیث پر غور و فکر کے بعد 6 پوائنٹس معلوم کیے ہیں کہ یہ 6 ایلیمنٹس اگر معاشرے میں یا عالمی سطح پر اسٹیبلش کر دیا جائے تو پھر دنیا میں گلوبل سسٹم کو قائم کرنا آسان ہو جائے گا، اور اس کے بغیر گلوبل سسٹم کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ 6 پوائنٹس اور 6 ایلیمنٹس کیا ہیں جو کسی معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے لیے، سویلائز کرنے کے لیے ضروری ہے؟ اس میں پہلی چیز، یہ جو نمبر ہے پہلی، دوسری، تیسری، یہ رینکنگ بتانے کے لیے نہیں ہے، صرف تعداد بتانے کے لیے ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ سماج میں ایکولیٹی اور مساوات قائم ہو، یعنی سماج میں رہنے والا ہر انسان کے درمیان ایک برابری کا ماحول ہو، برابری کا نظام ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، دوسرے کو انفیریئر۔ کچھ نظامی ایسا ہو جہاں ایک گروہ کو سپیریئر اور اعلیٰ سمجھ لیا جائے اور دوسرے کو انفیریئر اور ادنا قرار دیا جائے۔ اسی طرح دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ سماج میں عدل کا نظام قائم ہو۔ تیسرا ایلیمنٹ ہے کہ سماج میں امن ہو، اور یہ امن سماج کے ہر شہری کے لیے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سماج کے کسی مخصوص طبقے کے لیے تو وہ امن اور پیس موجود ہو لیکن سماج کا جو دوسرا طبقہ ہے اس کے لیے امن و شانتی میسر نہ ہو۔ اسی طرح چوتھا ایلیمنٹ یہ ہے کہ سماج میں برابر کے مواقع لوگوں کے لیے موجود ہو، یعنی سماج میں رہنے والا ہر طبقہ، ہر شخص، ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم، خواہ وہ کسی بھی رنگ، نسل، ذات سے تعلق رکھتا ہو، ان سب کو یکساں طور پر مواقع اور اپرچونیٹیز، جسے ہندی میں کہتے ہیں اوسر، پراپت ہو، حاصل ہو۔ اس سلسلے میں پانچویں چیز یہ ہے کہ سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ، اسی طرح ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ، ایک ویکتی دوسرے ویکتی کے ساتھ جو تعلق قائم کرے، اس کی بنیاد کیا ہو؟ اس کی بنیاد سپیریوریٹی اور انفیریوریٹی نہ ہو، یعنی اعلیٰ جن لوگوں کو سمجھ لیا جائے ان کے ساتھ اعلیٰ سلوک ہو، اور جن لوگوں کو ادنا سمجھ لیا جائے ان کے ساتھ ادنا سلوک ہو نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ برابر اور اعلیٰ اخلاق کا معاملہ کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں جو چھٹا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سماج میں مکمل فریڈم کا ماحول قائم ہو، سماج کے ہر فرد کو برابر کی آزادی حاصل ہو، مرد ہو، عورت ہو، ایک طبقے سے تعلق رکھتا ہو، دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، سب کو برابر کی آزادی حاصل ہو، تاکہ سماج میں رہتے ہوئے وہ جو رخ اختیار کرنا چاہے وہ رخ اختیار کر لے، جو سوچ اختیار کرنا چاہے وہ سوچ اختیار کر لے، جس مقصد کے لیے وہ دوڑنا چاہے اس مقصد کے لیے وہ آزادی کے ساتھ پرامن ڈھنگ سے برابر کے اوسر کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہے۔ تو یہ کل 6 ایلیمنٹس ہیں۔ اگر یہ 6 ایلیمنٹس معاشرے میں موجود ہوں تو پھر ہم یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم گلوبلائزیشن کے زمانے میں گلوبل سسٹم دے سکیں گے۔ جب ہم پولیٹیکل سائنس اور پھر ہیومن معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، ہیومن سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ انسانی تاریخ، پوری ہیومن ہسٹری میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں گزرا ایکسپٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا معاشرہ، جہاں یہ 6 ایلیمنٹ خود حاکم کے ذریعہ نافذ کیا گیا ہو اور خود حاکم وقت کے ذریعہ اس کو برت کر بھی دکھایا گیا ہو۔ موجودہ ڈیموکریٹک سسٹم اور پھر خود UN کا ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس موجودہ صورتحال میں صرف اور صرف ایک نمونہ ہے، اور صرف یوٹوپیا خیالی باتیں ہیں۔ اس کے پیچھے نہ تو کوئی معاشرتی اصول اور معاشرتی تاریخ موجود ہے اور نہ معاشرتی نمونہ موجود ہے۔ اب سب سے پہلی چیز کو لیجئے، میں نے کہا کہ معاشرے میں برابری اور ایکولیٹی اور مساوات قائم ہو، سماج کا ہر فرد اور ہر ویکتی ایک دوسرے کے ساتھ برابر کی سوچ کے ساتھ زندگی گزارے، تمام لوگوں کو خواہ وہ کسی بھی رنگ، نسل، ذات سے تعلق رکھتا ہو اس کو برابر کا درجہ دیا جائے۔ جب تاریخی طور سے آپ جائزہ لیں گے تو آپ پائیں گے کہ پوری تاریخ میں نابرابری اور غیر مساوی نظام قائم تھا، ان ایکولیٹی کا سسٹم قائم تھا۔ ہندوستان سے شروع کرتے ہیں، بھارت میں ہمیشہ اور آج بھی یہ نابرابری اور غیر مساوی سوچ موجود ہے، اگرچہ کانسٹیٹیوشن میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ غیر مساوی نظریے اور نابرابری کے طریقے کو ختم کیا جائے، لیکن عملاً یہ ختم نہیں ہو سکا۔ ہوا یہ کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ جب انسان پیدا ہو رہے ہیں تو ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان فرق ہے، بایولوجیکل ڈفرینسز ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، اسی طرح کسی میں ایک صفت ہے، کسی میں دوسری صفت ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے،
لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو فرق ہے، یہ فرق اور ڈفرینس ہے دراصل لوگوں اور قوموں کی سپیریوریٹی اور انفیریوریٹی کو بتانے کے لیے ہے۔ اس کے تحت لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر کمتر درجے کے ہیں اور کچھ لوگ پیدائشی طور پر اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ہندوستان میں اسی نظریے اور اسی سوچ کے تحت ورناس کا کانسیپٹ پیدا ہوا، یعنی ورن کی تھیوری۔ اس ورن کی تھیوری کے تحت سماج کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا: برہمن، ستریہ، ویشیہ اور شودر۔ اور یہ کہا گیا کہ ان چاروں کی پیدائش دراصل خدا کے جسم کے الگ الگ حصے سے ہوئی۔ برہمن کی پیدائش منہ سے ہوئی، ستریہ کی پیدائش بازو سے ہوئی، اسی طرح ویشیہ کی پیدائش تھائی اور جانگ سے ہوئی، اور جو شودر ہیں ان کی پیدائش پیر سے ہوئی۔ اس طرح سماج میں نابرابری کی سوچ خود مذہبی طور سے قائم ہو گئی، اور یہ بات ادھر ادھر نہیں، خود رگ وید میں موجود ہے۔ اس طرح ہندوستان میں نابرابری کا نظام قائم رہا۔ اسی طرح جب آپ یوروپین کنٹری کو دیکھیں تو وہاں بھی یہ چیز باقی رہی۔ قدیم زمانے میں گریس کو، یونان کو مفکرین اور فلاسفرز کی پیدائش کی جگہ مانا جاتا ہے۔ وہاں کے بارے میں اب تاریخ دیکھیں، ایرسٹوٹل کے بارے میں یہ ہسٹری میں بات آتی ہے کہ ایرسٹوٹل نے کہا کہ کچھ لوگ بائی برتھ سلیو ہیں، پیدائشی غلام ہیں، اور کچھ لوگ بائی برتھ رولر قسم کے ہیں، یعنی اسی طرح خدا نے ان کو پیدا کیا۔ اگرچہ ایرسٹوٹل کے بعد کچھ فلاسفرز اور تھنکرز نے ان کو ریجیکٹ کیا، ان کی اس تھیوری کو رد کیا، لیکن عملاً یہ ایفیکٹ نہیں ہو سکا، اور پورے یونان میں اور روم میں، مصر اور روم کے اندر عام طور سے نابرابری کا یہ سوچ باقی رہی۔ اسی طرح یوروپ کا بھی یہی حال رہا۔ آپ دیکھیں افریقہ کو ڈارک کانٹیننٹ کہا گیا صرف اس لیے کہ یہاں کے پیدا ہونے والے زیادہ تر لوگوں کے اسکن کا کلر کالا تھا، اور یہی نہیں بلکہ یہ کہہ دیا گیا 15ویں صدی میں یہ نظریہ قائم ہوا کہ نیگرو لوگ بائی برتھ اور بائی نیچر سلیو ہے، یعنی پیدائشی طور پر غلام ہے۔ اور جب سائنس کا دور شروع ہوا، ڈاروینزم کی تھیوری آئی، تو ڈاروینزم کی تھیوری کے بعد سوشل ڈاروینزم بھی آئی۔ سوشل ڈاروینزم کے تحت یہ کہا جانے لگا کہ کچھ لوگ سماج میں ارتقاء یعنی ڈیولپ کرتے اعلیٰ سطح پر پہنچ گئے، اور کچھ لوگ ڈیولپمنٹ اور ایوولوشن اور ارتقاء کے درجے میں بہت نیچے رہ گئے۔ اور اس طرح یوروپ میں ایک نظریہ قائم ہو گیا جس کے لیے علمی جواز بھی دیا جانے لگا کہ یہ جو وائٹ پیپل لوگ ہیں یہ سپیریئر ہیں، اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں انفیریئر ہیں۔ اور یہیں سے انہوں نے ایک اور تھیوری اور ایک اور نظریہ بنایا جس کو کہتے ہیں وائٹ پیپلز برڈن یا وائٹ مینس برڈن، یعنی سفید فام لوگوں کی ذمہ داری۔ اور اس تھیوری کے تحت انہوں نے خود سے ایک نظریہ بنایا کہ اب یہ سفید فام یعنی وائٹ پیپل لوگوں کا یہ ادھیکار ہے، یہ رائٹ ہے کہ وہ پوری دنیا پر قبضہ کرے اور لوگوں پر حکومت کرے اور لوگوں کے معلم اور ٹیچر اور لیڈر بن کر زندگی گزارے۔ اور یہی وہ تھیوری تھی جس کے تحت موجودہ زمانے میں، ابھی چند سال پہلے تک کی بات ہے، کہ کولونیلزم کا دور تھا۔ اس کولونیلزم کے پیچھے دراصل یہی وائٹ مینس برڈن کا کانسیپٹ کام کر رہا تھا کہ جو گورے لوگ ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پوری دنیا پر حکومت قائم کرے۔ یہ پوری دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ انسانوں کو 2 طبقوں میں بانٹ دیا گیا، کچھ لوگ اعلیٰ اور کچھ لوگ ادنا، کچھ لوگ سپیریئر اور کچھ لوگ انفیریئر۔ اب اسلامی تاریخ کو دیکھیے، اسلامی تاریخ نے ہیومن ہسٹری میں پہلی مرتبہ پیغمبر کی سطح پر اور ایک مضبوط لیڈرشپ کی سطح پر یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، تم سب کو ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو ایک جان سے پیدا کیا گیا، اور تم سب کو الگ الگ قبائل میں بانٹا گیا، الگ الگ جگہ تم پیدا کیا گیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ تم لوگوں کے درمیان اعلیٰ اور ادنا کا یہ جو معاملہ ہے، تم میں سپیریئر وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اور اس طرح اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان ایکوالیٹی کی جڑوں کو مٹا دیا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ تمام انسان دراصل ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ دیر از نو سپیریئرٹی، کوئی سپیریئر نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں۔ حتیٰ کہ پیغمبروں نے بھی لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ لوگوں، ہم سب برابر ہیں، ہم سب خدا کے بندے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ لوگوں یاد رکھو، اب سے نہ عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہوگی اور نہ عجمی کو عربی پر فوقیت حاصل ہوگی، نہ کالے کو سرخ پر فوقیت حاصل ہوگی اور نہ سرخ کو کالے پر فوقیت حاصل ہوگی۔ تم میں بڑا اور سپیریئر وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، متقی ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا لوگوں، کیا میں نے تم کو پہنچا دیا؟ فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب اگر بات پہنچ گئی ہے تو جو لوگ حاضر ہیں وہ غیر حاضر تک یہ بات پہنچا دیں۔ اسلام نے صرف تھیوری نہیں دیا، صرف نظریہ نہیں دیا،
بلکہ اسلام نے ایک ایسے معاشرے کو فارم کیا جس معاشرے میں اس کا عملی نمونہ بھی قائم کر دیا۔ اس سلسلے میں صرف آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ کعبہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ مقدس عمارت ہے، اللہ کا گھر ہے، اور قدیم زمانے ہی سے اس کو ایک مقدس اور پوتر استھل سمجھا جاتا رہا ہے، اور سب سے پوتر استھل سمجھا جاتا رہا، اور اس پوترتا اور مقدس ترین ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان یہ نظریہ قائم تھا کہ کوئی بھی نچلی ذات کا آدمی، وہ لوگ جو انفیریئر ہوں، وہ کعبہ کی چھت پر نہیں چڑھ سکتے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ حبشی غلام، افریقی غلام حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ تم کعبہ کی چھت پر چڑھو اور اس کے بعد وہاں سے اذان دو۔ اب یاد رکھیے کہ اگر اس وقت پیغمبر اسلام کی حکومت قائم نہ ہوتی، اس وقت اسلامی حکومت قائم نہ ہو چکی ہوتی، تو پھر حضرت بلال کو قتل کر دیا جاتا، کیونکہ کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کوئی ادنا درجے کا آدمی، انفیریئر کلاس کا آدمی کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو جائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اذان کی آواز کو بلند کرے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ایسا ہوا تو چند لوگوں نے بولنا بھی شروع کیا، مثلا ایک شخص نے کہا کہ بہتر ہوا کہ میرے باپ مر چکے ہیں، اگر وہ ہوتے تو اس دن کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ایک شخص کا قول موجود ہے، کیا محمد کو اس کالے کوے کے سوا کوئی اور نہیں ملا تھا جس کے ذریعے سے وہ اذان دلواتے؟ تو یہ کانسیپٹ تھا اسلام سے پہلے انسانوں کی حیثیت کے معاملے میں، لوگوں نے انسانوں کو اعلیٰ اور ادنا کے فریم میں رکھ رکھا تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے سماج میں پہلی مرتبہ ایکوالیٹی کے کانسیپٹ کو دیا، نہ صرف ایکوالیٹی کے کانسیپٹ کو دیا بلکہ اس کو برت کر دکھا دیا۔ ایک واقعہ اور میں سناتا ہوں، جب فلسطین فتح ہو، وہ زمانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ یہ بات طے پائی کہ جب خود خلیفہ وقت فلسطین پہنچیں گے تو فائنل ہم لوگوں میں بات چیت اور نیگوسیشن ہوگی۔ حضرت عمر فاروق اپنے علاقے سے نکلتے ہیں، اس وقت آپ کے اوپر بہت ہی سادہ قسم کا کپڑا، اور آپ کے ساتھ ایک غلام اور ایک اونٹ تھا۔ آپ چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، راستے میں کہتے ہیں اپنے غلام سے حضرت عمر فاروق کہ دیکھو اگر میں اس پر مستقل بیٹھا رہ جاؤں اور تم لے کر اس کو چلو تو پھر یہ تم پر ظلم ہوگا، اور اگر میں باہر رہوں تم بیٹھے رہو تو پھر یہ اونٹ پر ظلم ہوگا۔ تو اس طرح ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک بار میں بیٹھتا ہوں، پھر تم بیٹھو گے، اور پھر ایک مرتبہ اونٹ کو بالکل خالی چھوڑیں گے۔ اور وہ کون شخص تھا؟ وہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ایک غلام شخص تھا۔ یہ تھا صحابہ کا کردار انسان اور انسانیت کی عزت اور اکرام کے معاملے میں، کہ سماج میں کوئی بھی شخص نہ اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے۔ اعلیٰ اور ادنا کا جو فائنل ڈیسیزن ہوگا اور وہ خدا کے یہاں ہوگا، اور وہ ڈیسیزن کس بنیاد پر ہوگا؟ تقوی کی بنیاد پر ہوگا، دینداری کی بنیاد پر ہوگا۔ اس دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول نے یہی کہا کہ اگر کسی کو عزت اور اکرام دیا جائے تو وہ اس کی دینداری، شرافت، ایمانداری، دیانتداری کی بنیاد پر، نہ کہ اس کو فرضی طور سے اعلیٰ اور سپیریئر سمجھ کر اس کو عزت دیجیے۔ یہ ایک چیز تھی۔ دوسری چیز ہے عدل اور انصاف۔ عدل اور انصاف۔ گلوبلائزیشن ایک خواب ہوگا، عالمگیریت ایک خواب ہوگی اگر اس نظام میں عدل و انصاف کا کانسیپٹ موجود نہ ہو۔ اسلام نے ایک طرف عدل و انصاف کا کانسیپٹ دیا، قرآن میں حکم ہوا ان اللہ یأمر بالعدل، الی آخری آیا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کو قائم کرو۔ بات یہی نہیں رکی، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ آپ کے معاشرے میں کوئی بھی فرد انصاف سے باہر نہ رہے۔ ہر فرد، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، سب کو بالکل پیمانہ برابر کر کے انصاف دیا جائے۔ اس سلسلے میں صرف آپ کو دو مثال سناتا ہوں۔ حضرت علی جو خلیفہ چہارم تھے، یعنی فورتھ کیلف آف اسلام، ایک واقعہ یہ بتایا جاتا ہے تاریخ میں کہ ان کی ازار گم ہو گئی، اور یہ واقعہ اور یہ کیس اس وقت کی عدالت میں گیا۔ اس وقت قاضی شریح اس عدالت کے قاضی تھے اور جج تھے۔ معاملہ پہنچا، اب تو معاملہ آپ نے بھی دیا، یعنی خود خلیفہ وقت، آج کے زمانے کے اعتبار سے بات کیا جائے تو پریزیڈنٹ اور پی ایم کا کیس وہاں گیا، اور خود پی ایم اور پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا کہ یہ میری چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ چیز میری ہے اور اس شخص نے اسے چرا لیا ہے۔ قاضی شریح نے کہا کہ آپ کے پاس گواہ ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ قاضی شریح نے کہا
کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، لہٰذا کیس رد ہو گیا، اور حضرت علی خود اپنی حکومت میں اپنی عدالت میں کیس ہار چکے۔ اس کا اثر اور امپیکٹ اس نصرانی پہ اتنا زیادہ پڑا کہ اسلامی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جہاں خود خلیفہ وقت اور رولر کو بھی مقدمہ ہارنا پڑتا ہے اگر اس کے پاس کوئی گواہ اور ایویڈنس موجود نہ ہو، اور پھر اس نے بالآخر اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ مصر کے گورنر عمرو بن عاص کے بیٹے محمد بن عمرو نے کسی وجہ سے ایک قبطی پر غصہ ہوئے اور اس کو بہت زیادہ مار دیا۔ اس قبطی کو حضرت عمر فاروق کی عدالت اور عدل کی خبر تھی، وہ اپنی فریاد لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ اس نے فریاد کیا اور کہا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی، اے امیر المومنین، گورنر کے بیٹے محمد بن عمرو نے میرے اوپر کوڑے برسا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً اپنے گورنر کو عمرو بن عاص کو بلایا اور ان کے بیٹے کو بلایا اور دریافت کیا کہ کیا یہ معاملہ درست ہے۔ بات یہ طے پائی کہ معاملہ درست ہے، فوراً اس قبطی کو کہا کہ محمد بن عمرو کو کوڑے مارو۔ اس قبطی نے محمد بن عمرو کو یعنی گورنر کے بیٹے کو کوڑا مارا، اور اس وقت تک کوڑا مارا جب تک کہ وہ سر سے پیر تک لہو لہان نہیں ہو گئے تھے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا عمرو بن عاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے عمرو بن عاص، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ یہ ہے اسلام، کہ ایک طرف اسلام نے عدل اور انصاف کی تعلیم دی، تھیوری دی کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، جنت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، تو تمہیں سماج میں عدل کرنا ہوگا، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو پورا تم ادا کرو۔ بات یہی نہیں چھوڑی اسلام نے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور حکم یہ ہوا کہ صرف عدل نہ کرو بلکہ احسان کا معاملہ کرو۔ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ لین دین میں عالی ظرفی کا طریقہ اختیار کرو۔ اگر کسی کا حق تمہارے پاس 2 روپیہ ہے تو تم 2.25 روپیہ دے دو۔ اگر کسی کا حق تمہارے پاس 1 کٹھا زمین آ رہا ہے، تم 1.25 کٹھا زمین دو۔ عالی ظرفی دکھاؤ، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اور قرابت داروں کے اوپر بھی خرچ کرو۔ یعنی تمہارے مال میں صرف تمہارے ماں باپ اور فیملی ہی کا حق نہیں ہے، بلکہ جو تمہارے قریب لوگ ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تم خرچ کرو۔ یہ ہے اسلام میں عدل کا پیمانہ۔ تو یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے سماج میں امن کا قیام، ایک ایسا امن جس امن کے ماحول میں سماج کے ہر فرد تک امن اور شانتی پہنچے۔ پچھلا زمانہ یعنی اسلام سے پہلے کا زمانہ انتقام کا زمانہ تھا۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا، ناانصافی ہو گئی، یا ناانصافی نہیں بھی ہوئی، کوئی طاقتور ہے، کوئی بلوان ہے، تو وہاں انتقام کا کانسیپٹ چلتا تھا۔ آج میرے بیٹے کے ساتھ ہوا، میرے بیٹے کو یہ وصیت ہوئی کہ اب تجھے انتقام لینا ہے، بیٹا اپنے بیٹے کو وصیت کرے گا، تو ایک چین ریئیکشن چلتا تھا۔ اور جو طاقتور ہوتا تھا اپنی طاقت کا استعمال کبھی بھی کر لیتا تھا، جس کو ایک مشہور مقولہ میں کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ عام بات تھی۔ قرآن میں یہ بات اس ظالمانہ ماحول میں، اس منتقم ماحول میں یہ اعلان کیا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بھی کسی ایک انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کوئی فساد برپا کیا ہو، کوئی کرائم کیا ہو، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے کعبہ، تو کتنی پوتر ہے، مقدس ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تیری عظمت کتنی پاکیزہ ہے اور کتنی زیادہ عظیم ہے تو، لیکن اللہ کے نزدیک ایک انسان کی جان، مال اور خون کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس طرح پیغمبر اسلام نے انسان کی جان کی حرمت کو کعبہ کے تقدس اور پوترتا سے بھی زیادہ بتایا، اور پیغمبر اسلام نے صرف بتایا نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو اس طرح ٹرینڈ کیا کہ ہر ماحول اور ہر کرائسس میں صحابہ کا جو مین چوائس ہوتا تھا وہ یہ کہ تشدد اور ہنسا کے مقابلے میں امن کو سلیکٹ کیا جائے۔ پیغمبر اسلام اور صحابہ نے جنگ کو صرف اس وقت اختیار کیا، ٹکراؤ کو اس وقت اختیار کیا جبکہ آپ پر اور آپ کے صحابہ پر جنگ کو مسلط کر دیا گیا، ورنہ پیغمبر اسلام اور صحابہ نے تو 13 سال تک پیسفل ڈھنگ سے کام کیا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ مائگریٹ کر گئے۔ یہ تھی تیسری چیز، اس میں ہر نقطہ تفصیل طلب ہے اور گھنٹوں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، لوگ عالمگیر نظام قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن عالمگیر نظام اور گلوبل سسٹم ان 6 ایلیمنٹس کے بغیر ادھورا ہے، اس کے بغیر صرف اور صرف یہ خواب رہے گا۔ میں نے یہ 3 ایلیمنٹس بتائیں، اور چوتھا عنصر کیا ہے؟ وہ ہے سماج میں برابر کا افسر، یعنی سماج میں رہنے والے ہر فرد کو برابری کا حق ہو۔
وہ جب جس چیز کو استعمال کرنا چاہے وہ استعمال کر لے، جس چیز تک رسائی چاہے رسائی حاصل کر لے۔ علم اور معاشیات یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اسلام سے پہلے دنیا کے لیے یہ چیزیں خواب تھی۔ یہ پیغمبر اسلام ہیں جنہوں نے علم کا دروازہ خواص سے ہٹا کر سب کے لیے کھول دیا۔ پچھلے زمانے میں کیا تھا؟ علم صرف خواص حاصل کر سکتے تھے، جو نوبل فیملی کے لوگ ہوتے تھے، جو رچ فیملی کے لوگ ہوتے تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اعلان کیا کہ اقرا، پڑھو اور سب لوگ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اب علم کا دروازہ سب کے لیے کھول دیا گیا۔ جب بدر کی لڑائی میں کچھ لوگ گرفتار ہو کے آئے تو آپ نے اسکول کھولا، اور اس اسکول میں یہ نہیں ہوا کہ امیر کے بچے جائیں گے غریب کے نہیں جائیں گے، بلکہ تمام لوگ وہاں سے علم حاصل کریں۔ اور یہی معاملہ آپ نے معاشیات کا کیا، یعنی اکنومی بھی تمام لوگوں کے لیے، ارتھ ویوستھا بھی تمام لوگوں کے لیے برابر طور سے کھل گیا۔ اب موجودہ زمانے کو دیکھیے، صرف ہندوستان ہی کو دیکھیے، صرف آپ ہندوستان ہی کو دیکھیے کہ آج بھی جو مذہبی طور سے بڑا آدمی ہو سکتا ہے وہ برہمن ہو سکتا ہے۔ نچلی ذات کے لوگ پنڈت نہیں بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ علم کی پراپتی، گیان کی پراپتی، علم کا حصول صرف اعلیٰ ذات کے لوگ کر سکتے ہیں، نچلی ذات کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ پچھلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ گیان اور منتر کی کوئی چیز نچلے طبقے کے کان میں اگر چلے جائے تو پھر ان کے کان میں لوہے کو پگھلا کر ڈالا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے سب کے لیے سب دروازوں کو کھول دیا کہ کسی کے لیے اب نابرابری کا کوئی اصول نہیں رہے گا۔ جو کمانا چاہے جائز ڈھنگ سے کمائے، جو علم حاصل کرنا چاہے وہ علم کرے۔ اس معاملے میں اعلیٰ اور ادنا کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں جو پانچواں ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ سماج میں جو ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اور رویہ کی بنیاد وہ کیا ہو؟ کیا یہ ہو کہ ایک لوگ ہائر سویلائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگ اعلیٰ تہذیب یافتہ اور کچھ لوگ کمتر تہذیب یافتہ ہیں، اس لیے کچھ لوگوں کے ساتھ اعلیٰ سلوک کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جائے گا؟ اسلام نے کہا نہیں، پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، تمام لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جائے گا، جو معاملات کیا جائے گا، وہ اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا۔ بد اخلاقی اور بدسلوکی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے انا، گھمنڈ، تکبر۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہنمائی میں اس کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یعنی ردا چادر میرا کبر ہے اور میرا ازار میری عظمت ہے، اور ان دونوں میں کوئی بھی شخص اگر مجھ سے نزاع کرے یعنی وہ لینا چاہے تو میں اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ یعنی انسانوں کے لیے جو آپشن بچا ہے وہ یہ ہے کہ وہ موڈسٹی اختیار کرے، وہ عاجزی اختیار کرے، خاکساری اختیار کرے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم میں سے صرف وہ شخص جنت میں جائے گا جو اعلیٰ اخلاق والا ہوگا، جس کے پاس اعلیٰ اخلاق نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ پانچواں ایلیمنٹ تھا گلوبل سسٹم کو قائم کرنے کے لیے۔ اور چھٹا اور آخری ایلیمنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سماج کے ہر فرد کو برابر کا درجہ حاصل ہو، ہر فرد کو آزادی اور فریڈم حاصل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ رولر طبقے کو آزادی ہو لیکن جو رولر طبقہ نہیں اس کے پاس کوئی فریڈم نہ ہو۔ امیر کو تو آزادی ہو کہ وہ کچھ بھی کر لے، لیکن غریب کو کوئی آزادی نہ ہو کہ وہ جو چاہے وہ کرے۔ مرد کو تو آزادی ہو لیکن عورت کو کوئی آزادی نہیں۔ اس سلسلے میں صرف ایک اور دو مثال دیتا ہوں، عورت کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے زمانے میں عورت کو بس ایک برڈن سمجھا جاتا تھا، گناہوں کا سورس سمجھا جاتا تھا، اور انتہائی نچلے درجے اور پست درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو، اب عورت کے درجے سے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام نے کتنی آزادی دی ہے سب کو۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچایا۔ صرف دو واقعہ میں سناتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے حضرت مغیرہ اور مغیث کا۔ حضرت مغیرہ اور مغیث کا یہ دو غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ایک مرد ایک عورت، یعنی ایک صحابی اور ایک صحابیہ۔ مغیث کو مغیرہ سے محبت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب آزاد ہو گئے تو جو ان کی بیوی تھی انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، وجہ وہ بہت کالے تھے۔ یہ معاملہ پیغمبر اسلام تک پہنچا۔ پیغمبر اسلام دیکھ رہے تھے کہ ان کے شوہر مغیث اتنا زیادہ ان سے محبت کر رہے ہیں اور مغیرہ بالکل ان کو کوئی اٹینشن ہی نہیں دے رہی۔ پیغمبر اسلام تک جب بات پہنچی اور وہ بھی پہنچے تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کیوں نہ تم اسی کے ساتھ رہ لو، وہ تم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اب اس خاتون نے جو سوال کیا وہ دیکھیے، اس خاتون نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا پھر اللہ کا حکم ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ اس عورت کے جواب کو دیکھیے، اس خاتون نے جواب دیا
کہ اللہ کے رسول تب مجھے اس معاملے میں آپ کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ روایت میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک خاتون اپنے باپ کی شکایت لے کر پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ گئی اور کہا اللہ کے رسول میرے باپ نے میری شادی زبردستی فلاں مرد سے کروا دی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ میں نہیں چاہتی ہوں اس کے ساتھ رہنا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ ہے فریڈم جو اللہ کے رسول نے ایک خاتون کو دیا اس زمانے میں۔ آپ سمجھے 1400 سال پہلے، آج بھی اس زمانے میں اگر آپ کے محلے سماج میں کوئی عورت کوئی خاتون ایک ایسا کام کر لے جو آپ کی سمجھ اور فکر کے اعتبار سے مردوں ہی کا کام ہے تو ہر آدمی آنکھوں کو کھول لے گا۔ 1500 سال پہلے چلے جائیے کہ پیغمبر اسلام نے سماج میں کس طرح آزادی اور فریڈم کے ماحول کو قائم کیا اور سب کو یہ احساس دلایا کہ تم سب اللہ کے مخلوق ہو، تم سب برابر ہو، کوئی سپیریئر اور کوئی انفیریئر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد کو طاقت ہے تو وہ سپیریئر ہے، عورت کمزور مخلوق ہے جسم سے تو وہ انفیریئر رہے گی، کوئی امیر گھر میں پیدا ہوا تو وہ اعلیٰ، کوئی سید خاندان میں پیدا ہوا تو وہ اعلیٰ، کوئی دوسرے خاندان میں پیدا ہوا تو کوئی نیچے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، نہ سید، نہ جلاحہ، نہ انصاری، نہ خان، نہ شیخ۔ پیغمبر اسلام کے معاشرے میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، صرف ایک چیز کی حیثیت ہے، وہ تقوی، پاک بازی، دینداری۔ اس کے علاوہ اپنے آپ جس کو جو مسئلہ وضع کر لینا وہ وضع کر لے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ 12 ربیع اول کا دن ہے، سیرت کا مہینہ ہے، اسی لیے آج تفصیل کے ساتھ سیرت کے کچھ پہلو پر میں نے روشنی ڈالی۔ نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ اس مہینے کو سیرت کے منتھ کے طور پر آپ سیلیبریٹ کیجئے۔ یہ جلوس اور اس طرح کی چیزیں آپ خود قرآن اور حدیث کو پڑھ لیجئے، ان چیزوں کا کیا حیثیت ہے قرآن و حدیث میں۔ کسی عالم سے کسی بڑے سے مت دریافت کیجئے، آپ قرآن اٹھائیے، آپ رسول کی زندگی کی ایک امیج اپنے مائنڈ میں لائیے، اور پھر سوچئے کہ کیا اللہ کے رسول ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ آج زمانہ ہے، علمی زمانہ ہے، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہاں 80% لوگ اسلام سے باہر ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم غیر مسلم اقوام تک پیغمبر اسلام کی زندگی کا نمونہ پیش کریں، اپنے نمونے کے بھی ذریعہ، اور دوسری طرف ہم دعوت و شہادت کے کام میں لگے، یعنی غیر مسلم اقوام تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ سیرت کا مہینہ دراصل پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قرض کو آپ کو یاد دلاتا ہے۔ امت محمدی ہونے کے ناطے یہ آپ کے اوپر قرض ہے کہ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے کم و کاست ایز اٹ از تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اٹھیے، اسٹرگل کیجئے اور اپنے اثاثے اور ایسٹ کو اس کام میں لگائیے۔ یہی حقیقی معنوں میں عاشق رسول ہونے کا تقاضا ہے، یہی حقیقی معنوں میں امت محمدی ہونے کا تقاضا ہے۔ اور آپ یقین جانیے، میں اللہ کے فرشتے کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی آپشن چنتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ یہ دین کے باہر کا آپشن ہوگا، دین کے اندر کا آپشن نہیں ہوگا۔ دینی آپشن لیجئے، دینی انتخاب لیجئے، اٹھیے اور پھر اللہ کے پیغام کو، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ بولتے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی، یہ کیسا پیار ہے، کیسا عشق ہے کہ 80 کروڑ یا 80% لوگ آپ کے پیارے سے، آپ کے محبوب کی تعلیم سے، ان کی زندگی سے بے خبر ہے، اور آپ اپنے پیار کو لے کر رات میں اپنے گھروں پر آرام دہ بستر پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر یہ کیسا عشق ہے اور یہ کیسی نعت خوانی ہے؟ جب سیرت کا مہینہ آتا ہے، ربیع اول کا مہینہ آتا ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ نعت کا غلغلہ ہوگا، ہر طرف نعت خوانی شروع ہوگی، ہر طرف وہ ایام گزارے جائیں گے۔ لیکن یہ کیسی ایام گزاری ہے بھائی کہ ہم خود اپنے محبوب کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے تڑپ نہیں رہے۔ آئیے اٹھیے، اللہ کے رسول کے لیے دعائیں کیجئے، ان کے خاندان اور آل کے لیے، صحابہ کے لیے دعائیں کیجئے، اور یہ عہد کیجئے کہ آخری سانس تک ہم سے جو بن پڑے گا ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت تک پہنچائیں گے۔ آخر میں درود شریف باواز بلند پڑھ لیجئے، اس کے بعد بات چیت ختم کر کے ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔